बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का कल दाऊद के साथ ये जो सीरीज़ चल रही है आपके साथ आज के कल के बारे में, ये बेसिकली इल्म रूहानियत के ऊपर बात है बुज़ुर्गान दीन की, बात है रूहानियत की, बात है जो है अमलियात के हवाले से। पिछले दिनों भी मैंने एक बात की थी कि जब भी हम कोई अमल करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई ज़िक्र अज़कार करते हैं, उसमें बताने वाले की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप कभी रास्ते में जा रहे हों तो आपको कोई दरवेश मिले, कोई फ़कीर मिले और वो ज़मीन से एक कख उठा के दे दे और दुआ दे दे और थापी दे दे कि या बच्चे आज तो का तेरी खैर है, तो फिर खैर होना शुरू हो जाती है। ये एक रूहानी निज़ाम है, एक सिलसिला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बहुत मशहूर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक औरत के पास से गुज़रे तो औरत उसको कहती है कि या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला के पास जाके राज़ो नियाज़ की बातें करते हैं, आप अल्लाह ताला से जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मेरा भी एक मसला है, मेरा भी मसला बता दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, औरत बता तेरा क्या मसला है। वो औरत कहती है कि मेरे औलाद नहीं है, मेरे पास औलाद की नेमत नहीं है, तो आप अल्लाह ताला से जाके दुआ कर दीजिए, दुआ दे दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला औलाद से नवाजे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास जाते हैं और जब याद आती है उस औरत की तो अल्लाह ताला के सामने वो अर्ज़ी पेश कर देते हैं कि मुझे एक औरत ने औलाद के लिए दुआ का कहा था। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब देते हैं कि ए मूसा, उसके मुक़द्दर में औलाद नहीं है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आके उस औरत को ये बात बताते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जवाब आया है कि तेरे मुक़द्दर में औलाद नहीं है। वाक़या गुज़र जाता है। कुछ अरसा के बाद जो है अल्लाह ताला के पास जो है एक सवाल आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से एक वाक़या के बाद कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा बाद जब उस ही जगह से दोबारा गुज़र रहे होते हैं तो वही औरत बैठी होती है और उसके साथ उसका बच्चा बैठा खेल रहा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने तो कहा था कि इसकी औलाद नहीं है, तो यहाँ तो इसका बच्चा भी मौजूद है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जाके इस वाक़े के बारे में बात करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, एक वक्त था कि मैंने तुझे कहा था कि मुझे जो है इंसानी गोश्त चाहिए, तो तूने गोश्त लेने के लिए जो है तुझे मैंने कहा कि गोश्त चाहिए, तो तू गोश्त लेने के लिए हर बंदे के पास गया और उससे कहा कि इंसानी गोश्त मुझे दो, तो किसी ने गोश्त नहीं दिया। हत्ता कि तू चलता 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 एक जंगल में पहुंचा, वहाँ एक फ़कीर बैठा हुआ था। तूने उस फ़कीर को भी ये अर्ज़ी पेश की कि अल्लाह ताला को इंसान का गोश्त चाहिए। तो उस फ़कीर ने चाकू लिया और जगह जगह से गोश्त काटा और जिस्म से और तुम्हें दे दिया, एक प्लेट में दे दिया और कहा कि पता नहीं अल्लाह ताला को कौन से हिस्से का गोश्त पसंद आएगा, और तू गोश्त लेके मेरे पास आ गया। वही फ़कीर जब गांव में आता था, जब गांव में आया तो उसने इसी औरत के दरवाज़े के ऊपर दस्तक दी और रोटी मांगी। तो इस औरत ने राहे अल्लाह इसको दुआ दी कि या अल्लाह पाक इसको बच्चा नसीब फरमा। तो अब एक फ़कीर जो मेरा चाहने वाला है, मेरी मोहब्बत करने वाला है,
مجھ سے پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کی مجھے قربانی دے رہا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو کیا میں اس کی دعا رد کر دوں گا؟ تو میرے بندے نے میری بات کو رد نہیں کیا، تو میں کیسے اس کی بات کو رد کروں گا؟ تو میں نے اس کو اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، تو بھی تو انسان ہی تھا، جب تجھے گوشت کا کہا کہ انسان کا گوشت لاؤ تو تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں لایا؟ تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ وہ تو میرا بندہ، میرا نیک بندہ، میرا فقیر جنگل میں بیٹھا ہوا۔ جب اس کے پاس یہ عرضی گئی تو اس نے گوشت کے پیس کر کے انسانی گوشت کے مجھے دیے، تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی عورت کے حق میں اس فقیر کی گئی دعا کو میں رد کروں اور میں اسے اولاد نرینہ سے نہ نوازوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں، ان کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے، خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی اللہ والے کا ہاتھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور اللہ والوں کے ساتھ اپنی قربت کو رکھتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہم ذکر، اذکار، پڑھائیاں یا اعمال کرتے ہیں تو وہاں اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ نے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی پڑھائی، کوئی صدقہ کرنا ہو تو آپ کسی اللہ والے کے زیر سایہ رہ کر یہ کام کریں اور بات مان کر چلیں۔ بات ماننے والوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے زندگی میں۔ جب کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ یا نیک بندہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو پھر بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اقبال نے اس موقع پر ایک بڑا زبردست، علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جتنی بھی سختی ہو، جتنا بھی مشکل وقت ہو، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جب آپ صدق دل کے ساتھ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک میری زندگی میں کوئی ایسا بندہ آئے، کوئی ایسا مرد مومن آئے جو کہ مجھے مشکلوں اور پریشانیوں سے نکال کر صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر جائے، تو یقین جانے واقعتاً ہی آپ کے ارد گرد کوئی ایسا جو ہے صفت والا اور ایسا زبردست بندہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی کامیابیوں کے سفر کی طرف جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ اس لیے عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں وظیفہ بتانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو آپ پیر کا نام لے لیں، مرشد کا نام لے لیں، کسی فقیر کا نام لے لیں، شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے بزرگوں کا فیض اور بزرگوں کی نظر ہو۔ یہ مقدر والے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ چیزیں نصیب والوں کو ہوتی ہے، مگر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے، اس کے لیے نفل پڑھیں گے اور اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ ایک ایسا رہنما میری زندگی میں آ جائے جو مجھے تیرے رستے پہ لگائے، میرے اوپر جو سختیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بد اثرات ہیں، جو شیطانی اعمال ہوئے ہیں، اس سے مجھے چھٹکارا دے اور میری زندگی کامیابیوں کے سفر کی طرف جاری و ساری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک صحیح بندے کے ہاتھ میں آئے، کیونکہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں بندے کو بڑی اہمیت ہے، انسان کو بڑی اہمیت ہے۔ انسان اگر نہ ہوتا تو پھر یہ پوری کائنات نہ بنائی جاتی، اور سب سے جو اولین اور سب سے بڑا جو انسان ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس کے لیے پوری کائنات کا رنگ جمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے بڑی محبت ہے، اللہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، مگر انسان جو ہے اللہ کی محبت کی طرف
ہر وقت لگے رہتے ہیں، مگر اللہ کی سنت انسانوں سے پیار کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ روحانیت بیس پروگرام، اور روحانیت کی ہی وہ باتیں جو کہ میں نے بڑی جام فشانی کے ساتھ اور ایک زندگی کا ایک عرصہ سیکھی، انہی کے متعلق بات چیت۔ مجھے بھی بچپن میں بہت زیادہ ذکر اذکار، پڑھائیاں اور عملیات کرنے کا شوق تھا، بڑی پڑھائیاں ذکر کرتا تھا، نماز، اور شاید اپنی طرف سے بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا کرتا تھا، شاید دوسروں کی نگاہ میں نہ ہو، مگر میں اپنی جتنی مجھے اللہ نے جسارت دی تھی میں کرتا تھا۔ شوق یہ تھا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، یہ پریاں کیسے ہوتی ہیں، اور جستجو، ایک طلب، اور ایک تھرڈ آئی، یہ روحانی دنیا کیا ہوتی ہے، بزرگی کیا ہوتی ہے، بزرگی کا سفر کیا ہوتا ہے، روحانی سفر کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی جسارت اور یہی کوشش رہی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی سلیکشن کر دیتے ہیں کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ تو میرا ایک شوق تھا، ایک پیشن تھا کہ علم روحانیت کے ساتھ شغف رکھوں۔ تو اس کے لیے بہت سی چلاکشی کی گئی، مختلف وظائف، عملیات کیے، لیکن یہ جو وظائف اور یہ جو عملیات تھے یہ کارآمد نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ آپ کوئی عمل کرو، کوئی پڑھائی کرو، کوئی ذکر اذکار کرو، اور اللہ کی مدد اور نصرت نہ آئے اور کام نہ ہوں، تو یہ ایک بڑا پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ عاملین لوگوں کی یہی ایک نقصان دہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے کاموں کی فکر میں لگے رہتے ہوتے ہیں، مگر ان کے اپنے کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ جب ہم ان کے اپنے مالی حالات دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں، گھریلو حالات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ تنگ دستی، مالی پریشانی یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کافی زیادہ ٹینشن والا ماحول کریٹ ہوتا ہے ان کے اپنی طرف۔ لیکن جو بندہ صحیح بندوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اخلاص والے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، انعام والے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ انعام والے لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت کو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں جو ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ پاک ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو جب کوئی انعام یافتہ بندہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو پھر آپ کو وہ ایک ہیرا بنا دیتا ہے، ایک مثالی بنا دیتا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ جو جو جڑتے جائیں گے ان کو کامیابیاں ملتی جائیں گی، تو پھر کامیابیوں کے راستے بھی کھلتے ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر زبردست قسم کی مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے۔ تو اتنے وظائف، پڑھائیاں، ذکر اذکار کرنے کے بعد بھی جب کام نہیں ہوا، بلکہ مزید طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، کندھوں پہ دباؤ، کھچاؤ، ٹینشن، جادو، نیگیٹیوٹی، بد اثرات، تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کوئی ایک بندہ زندگی میں آیا، پھر اس نے جب صحیح سمت پہ ڈائریکشن بنائی اور یہ بتایا کہ اصل روحانیت ہوتی کیا ہے۔ اصل روحانیت جو ہوتی ہے وہ بات ماننا، بڑوں کی بات ماننا، کسی ایک انسان کو سلیکٹ کیا جائے، اور سلیکٹ ہونے کے بعد پھر منو ان اس کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک فقیری لائن کا نسخہ ہے، فقیری لائن کی ایک بات ہے۔ تو وہ بات مان کے بندہ ایک انسان کی جب بات ماننا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی بات ماننا بڑا آسان لگتا ہے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی مدد اور نصرت کون سے دروازے سے آنی ہے، یعنی کہ اگر وہ 2 نفل پڑھے گا تو مدد اور نصرت آنی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اس کو مدد اور نصرت آئے گی، وہ جو ہے روزہ رکھے گا تو مدد اور نصرت آئے گی۔ تو عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور مدد اور نصرت کاموں کے لیے چاہیے۔ پہلی جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگتے رہے، یا اللہ پاک اپنی
مدد اور نصرت فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کہ یا اللہ پاک آج یہ چند مٹھی بھر جو ہے مسلمان آپ کے سامنے جو ہے آج پیش ہوئے ہیں، اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو پوری دنیا میں تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا، اور بالآخر 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت کی، اور بلکہ دکھا دیا کہ یہاں کفار کے سر قلم ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹی لی اور دشمنوں کی طرف پھینکی۔ عملیات میں بھی کئی عاملین لوگ جو ہے دشمنوں کے لیے مٹی کا عمل کرتے ہیں، مٹی لیتے ہیں ہاتھ میں، اس کے اوپر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھتے ہیں دشمنوں کی نیت ہے کہ یا اللہ پاک دشمنوں کو اندھا کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ تو پھر یہ چیزیں عملیات میں بھی چلتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی مدد اور نصرت کی۔ آپ کوئی وظیفہ کرو، کوئی ذکر اذکار کرو، کوئی پڑھائی کرو، اور اگر مدد اور نصرت نہیں آ رہی تو یہ ایک بات ٹینشن کے لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو مدد اور نصرت نہیں آ رہی، تو پھر آپ اپنا وظیفہ بدلتے ہو، اپنا جو ہے صدقہ بدلتے ہو، اپنی روحانیت کی چیزیں بدلتے ہو۔ اسی طرح جب مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے بھی آپ کے روحانی معاملات نہیں ٹھیک ہو پا رہے تو یقیناً ایسے ہوگا کہ اس بندے کے ساتھ شاید روحانی فیض یا بزرگوں کی دعا نہیں ہوگی یا اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوگی۔ تو بندہ بدل کے دیکھ لیں، فیصلہ کر کے دیکھ لیں، شاید جو ہے جس بندے کو آپ سلیکٹ کرو دوسرے بندے کو، اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو، اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوں اور آپ کے کام ہونے لگ جائیں۔ اگر تو آپ کو اپنے کاموں میں غیبی نظام اور غیبی طریقے سے اللہ کی مدد مل رہی ہے اور آپ کے کام جنات کے ذریعے، موکلات کے ذریعے، روحانی دنیا، غیبی دنیا، بزرگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، تو پھر تو بڑی ہی کمال کی بات ہے۔ اور اگر آپ کے کام روحانی طریقے سے اور روحانی معاملات سے اگر نہیں ہو رہے تو پھر ایک یہ مسئلہ ہے کہ آپ روحانی طریقے سے کام بھی کروانا چاہ رہے ہو مگر آپ کے کام نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد آپ دیکھ کے تھک گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سرنگوں ہو جائیں سجدے میں جا کے، کیونکہ مدد اور نصرت اسی وقت آئے گی جب آپ کے ساتھ کوئی روحانی بندہ اٹیچ ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مگر بتانے والے کی، رہنما کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک غیبی نظام کی چین چلتی ہے، روحانی نظام کی چین چلتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جب ہماری زندگی میں پھر کوئی ایک بندہ آیا جس کے ساتھ واقعتاً ہی اللہ کی مدد اور نصرت تھی تو پھر ہماری زندگی بھی بدلی، اور جو وظیفے، جو پڑھائیاں، جو ذکر اذکار خود سے کیے ہوئے تھے ان کو چھوڑا، اور پھر ہر وہ عمل کیا جو اس نے بتایا۔ یعنی کہ اگر اس نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، ایسے پڑھنا تو ویسے کیا، اس نے کہا اس وقت پڑھنا تو اس وقت کیا، اس نے کہا اتنی تعداد میں پڑھنا تو ایسے کیا، تو پھر اس سے بہت سے دورس نتائج حاصل ہوئے۔ جو ہر وقت کی ٹینشن ہوتی تھی وہ ختم ہوئی، دباؤ، کھچاؤ، نیگٹیوٹی، بد اثرات، شیطانی اثرات، نظر بد، جنات، جادو، جو چیزیں نیگٹیوٹی کی تھیں ان کا علاج کرنا بھی سکھایا اور طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بغیر انسان کے نہیں ملتی۔ کتابیں بڑی ہیں، وظیفے بھرے پڑے ہیں، اور کتابوں میں ہر طرح کا علم مل جاتا ہے، لیکن میرے پاس بھی 20 کتابیں اور ایسے 20 نسخے موجود تھے، بڑی پرانی کتابیں بھی موجود تھیں، مگر اس کے باوجود کاموں میں اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی تھی۔ سب کو چھوڑنے کے بعد پہلے ایک انسان کو سلیکٹ کیا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلے، تو آج اللہ کی طرف سے کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم جب کسی بھی کام میں ڈالتے ہیں ہاتھ تو وہاں پہ
اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں یا خود پڑھائی کرتے ہیں یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ اگر جو ہے روحانیت کی بات میں کر رہا ہوں تو میں نے سب سے پہلے جو بیسک شروع کی ہے وہ استاد کی ہے، اساتذہ کی ہے، کسی بڑے کی ہے، کسی اس بندے کی ہے جس کی دعا سے آپ جو ہے نکارہ سے کارآمد ہو جاتے ہیں، آپ ایک پارس پتھر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ ایک بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے، ایک ہوتا ہے کنگ، ایک ہوتا ہے کنگ میکر۔ تو جب کنگ میکر کے ہتھوں آپ چڑھتے ہیں تو وہ پھر جو ہیرا ہے اس کو تراشتا ہے، اس کو پھر اس میں رنگ بھرتا ہے، مرشد کا رنگ، عشق کا رنگ، محبت کا رنگ، پیار کا رنگ۔ جب عشق مرشد سے ہو، محبوب سے ہو، اپنے بڑے سے ہو، اپنے کسی ولی سے ہو، بزرگ سے ہو، تو پھر وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ سے عشق کیسے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو کیسے جوڑنا ہے، بغیر عشق کے، بغیر جاگ کے دودھ کڑدا نہیں۔ تو مجھے بھی پہلے یہ تھا کہ نہیں، اللہ ہر بندے کے ساتھ موجود ہے، اور میں اب بھی کہتا ہوں موجود ہے۔ بڑی ڈائریکٹ پڑھائیاں، ڈائریکٹ وظیفے، ڈائریکٹ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑا پاور اسٹیشن ہو اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ بجلی کی تاریں لگائیں اور کمرے میں آپ بہت اچھی لائٹوں کا سسٹم کریں اور پھر سوئچ آن کریں تو سارا دھماکہ اور ساری لائٹیں پھٹ جائیں۔ اب ڈائریکٹ تو یہ ہے، اور انڈائریکٹ کیا ہے کہ پاور اسٹیشن سے لائٹیں آئیں، وہ پاور بجلی آئے، وہ جائے ٹرانسفارمر پہ، ٹرانسفارمر سے وولٹیج کنورٹ ہوں، وہ آپ کے بریکر تک آئیں، بریکر سے پھر لائٹ جو ہے وہ آپ کے پورے سسٹم کا حصہ بنے اور پراپر جتنی لائٹ چاہیے اتنی آئے۔ یہ کام ایک بابے کا، ایک مرشد کا، ایک فقیر کا، ایک اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ بندہ نہ ملے جس سے یہ سلسلہ چلے تو اس کی قسمت، لیکن اللہ والے اسی ہی دنیا میں موجود ہیں، صرف نظر گمانے کی بات ہے، مل جاتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، تو جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے مل جاتے ہیں۔ تو جو بندہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے، پڑھائی بتا رہا ہوتا ہے، عمل بتا رہا ہوتا ہے، اس کے کندھوں پہ بھرپور قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ آپ کے ہر نیگیٹو اثر کو اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، ہر پازیٹیو چیز کو اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی جو ہے روحانی طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں کسی دربار پہ بھی بھیجتا ہے، جب کسی بزرگ کے پاس بھی بھیجتا ہے، بلکہ مجھے بہت شوق تھا درباروں پہ جانے کا، بزرگوں کی زیارتیں کرنے کا، بزرگوں سے جا کے درباروں پہ جا کے اپنے لیے دعا کرنے کا۔ تو جب زندگی میں بڑا آتا ہے کوئی نیک بندہ جس کے ساتھ، جسے آپ مرشد کہتے ہیں، بڑا کہتے ہیں، تو وہ پھر جب آپ کسی دربار پہ جاؤ تو وہ دربار والا دیکھتا ہے کہ آپ کو بھیجا کس نے ہے، کس کے تعلق سے یا کس کی نسبت سے آئے ہو۔ تو پہلے تو ہر جگہ جانے کا شوق تھا، پھر جب ان سے تعلق بنا بڑوں سے تو پھر جرت نہیں ہوتی کہ ایویں ہی منہ اٹھا کے کسی کے در پہ چلے جاؤ، جہاں وہ بھیجتا ہے وہیں جاتے ہیں، اور سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا ہے، ان کے چاہنے سے آئے ہیں، اور جتنی بات ہوتی ہے اتنی ہی کرتے ہیں، مزید آگے بات کو نہیں بڑھاتے۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے دروازے ہیں کام ہونے کے، نماز کے ذریعے کام ہوتا ہے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، بزرگوں کی خدمت سے، اور جب ایک دروازے سے کام ہو جائے تو اس دروازے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جب آپ کا تعلق ایک بڑے بزرگ سے بن جائے اور اس سے آپ کے کام ہونے لگ جائیں تو دل نہیں مانتا کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف نگاہ کی جائے۔ ہاں، اوپر روحانی نظام میں یہ سارے بابے ایک ہی ہیں، ان کا چین، ان کا سلسلہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ماننے والا کس کا ہے۔
یہ چاہنے والا کس کا ہے، اس کو جاگ کس کی لگی ہے، یہ کس کے پاس اٹھتا ہے، یہ کس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے اوپر رنگ کس کا چڑھا ہوا ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب میں بزرگوں کے ساتھ سیون شریف گیا تھا ایک دفعہ، بزرگوں کے کہنے پہ، بزرگوں کے اجازت کے ساتھ، انہی کے ساتھ، تو حضرت سخی لال شہباز قلندر دربار، تو انہوں نے کہا کہ دربار کی طرف مراقبہ کریں، توجہ کریں۔ تو ہماری تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس جگہ پہ جائیں اور بزرگوں کی طرف مراقبہ کریں۔ ہم تو اپنے تصور میں مرشد یار اپنے بڑے کا ہی تصور رکھتے تھے، بڑوں کو ہی دیکھتے تھے، اور ایسے ہی زندگی گزار کے اپنے آپ کو پختہ کیا۔ اور پھر ایک اور بات، وہ کمال بات جو ہوتی ہے جب آپ بزرگوں سے ملتے ہیں، بڑوں سے ملتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی سے متاثر نہیں ہونا، کیونکہ متاثر آپ صرف ایک ہی شخص سے ہو سکتے ہو، جس کو آپ بڑا مانتے ہو، جس کو اپنا ولی، اپنا بزرگ اور بڑا مانتے ہو۔ تو متاثر نہیں ہونا، کیونکہ جس سے آپ متاثر ہوگے تو آپ اس کا اثر اپنے اوپر لوگے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم کسی دربار پہ جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، تو ہم شاید ان کی روحانیت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم متاثر ہونے سے بچنے کے لیے صرف اسی کے لڑ لگے رہتے اور اسی کی بات مانتے رہتے تھے۔ پھر اس کا فائدہ ہمیں دنیاوی زندگی میں بڑا ہوا۔ ہمارے سامنے بڑے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جن کے گفتار میں، جن کے کردار میں اللہ کی محبت، بزرگوں کی محبت بڑا رنگ ہوتا ہے۔ لیکن یقین جانیں ایک رتی بھر متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو عشق کا فلسفہ ہے، عشق کی محبت ہے، عشق کا کرم ہے، یہ انہی کے عرفان سے تو ملا، تو ہم ان کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، بڑوں کے علاوہ۔ جب وہ کہیں گے، جس سے کہیں گے، اسی طرح ہی زندگی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کی زندگی میں کوئی استاد آتا ہے، بڑا آتا ہے، بزرگ آتا ہے، تو آپ پھر اس کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے، اور پھر اس کی بات جب آپ مانتے ہو تو وہاں اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور جتنا یقین کا لیول بڑھتا جائے گا اتنی مدد اور نصرت کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے۔ تو عشق کے کرینوں میں پہلا کرینہ ادب کا ہے، محبت کا ہے، بات ماننے کا ہے، اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا ہے۔ جب آپ کسی بڑے کے پاس جاؤ گے، وہ سب سے پہلے آپ کی قابلیت کی نفی کروائے گا، آپ کی جو ہے محنت کی نفی کروائے گا، آپ کی جو ہے سوچ کی، آپ کے جو ہے جو صلاحیتیں اس کی نفی کروائے گا۔ نفی کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہے گا کہ محنت نہیں کرنی، قابل نہیں بننا، اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرنا۔ وہ کہے گا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرو اللہ کے آگے۔ تو وہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کا سرنڈر کروائے گا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو محنت سے فائدہ ہو جائے گا، اللہ چاہیں گے تو شہرت سے فائدہ ہو جائے گا، اللہ چاہیں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی، اللہ چاہیں گے تو عافیت مل جائے گی، اللہ چاہیں گے تو سکون مل جائے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو پھر آپ جتنے مرضی محنتی بن جاؤ، جتنے مرضی فنکار بن جاؤ، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ سرنڈر کرواتا ہے سب سے پہلے آپ کی ہر چیز کو، اور پھر آپ کو نئے سرے سے تیار کرتا ہے کہ اب محنت کرو، اب کام کرو، اب کوشش کرو، کیونکہ اب تم سمجھو گے کہ میری محنت سے نہیں ہوتا، اب تم کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے کہنے پہ کرنا۔ روحانی نظام میں بات ماننا اور کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بھی عمل کرنا، اس کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب بھی کوئی وظیفہ کرو، جب بھی کوئی پڑھائی کرو، کوئی عمل کرو، کوشش ہونی چاہیے کسی کی اجازت مل جائے، کسی کی دعا مل جائے، اور کسی فقیر کی نظر مل جائے، تو یقین جانیں پھر وہ وظیفہ نہیں رہتا، وہ چیزیں نہیں رہتی جو آپ سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ رنگ جو آتا ہے وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح استاد کا، وہ کہتے ہیں چرنڈیا ہویا، تو استاد کی مار کھایا ہوا بندہ ہے، اس کو کسی دربار بھیج دو، کسی جگہ بھیج دو، کسی جو ہے وزیر کے پاس بھیج دو، اس کا دھیان صرف اور صرف اپنے مرشد کی طرف رہتا ہے، اپنے بڑے کی طرف رہتا ہے۔ یہ دھیان والا بندہ ہے۔ وہ رستے میں جا رہے ہو نا، تو کوئی بچہ گرنے لگے تو وہ کہتے ہیں وہ دھیان کرنا،
کیا کرنا؟ دھیان کرنا۔ کس کا دھیان کرنا؟ اگر آپ کے پاس کوئی دھیان ہی نہیں ہے تو آپ کس کا دھیان کرو گے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان کرو۔ تو یہ دھیان کرنا، بزرگوں کو اپنی نظروں اور اپنے دل میں اور اپنے عشق میں رکھنا اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔